अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बिल के हवाले से पेशरफ्त हुई, उसके ऊपर बात करेंगे कि ये बिल कितना मौसर साबित होगा केपी के लिए, और जिस मुलाकात की पीटीआई डिज़ायर करती है वो 8 माह से नहीं हो सकी है। सेहत के हवाले से भी इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो मुज़ाकरात की एक सिंबॉलिक पेशकश हमने देखी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, ऑल दोस्त को भी डिनाई कर दिया गया कि हाथ मिलाने में भी देर कर दी। इन मामलात के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस्लामाबाद के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ ईरान और अमरीकी डेलीगेशंस की जो स्विट्ज़रलैंड में इंटरेक्शन होनी थी वो डिले का शिकार है, लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि इन नो टाइम ये इंटरेक्शंस आगे हो सकती हैं, लेकिन ये कितनी पायदार होंगी, क्योंकि हम एक मुस्तकिल खिलाफ वर्जी देख रहे हैं उस सीज़ फायर की जो ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाई थी, और उसमें इसराइल का बहुत एक जारहाना रोल है जो कि एट दिस वेरी मोमेंट किसी के भी कंट्रोल में नज़र नहीं आ रहा है। सो मुझे ज्वाइन करें शफ़ी जान साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं कि भी। बहुत शुक्रिया शफ़ी, आप ज्वाइन करें। आपने बजट पास करना था, कुछ अरसे से आपका मौक़िफ़ था कि, और आप कह रहे थे कि पहले इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, फिर उसके बाद बजट के ऊपर बात होगी। और मुज़म्मिल असलम साहब ने भी कहा कि हम इस तरह ही कर सकते हैं, लेकिन कल पूरे पाकिस्तान का बजट पेश किया गया था। बार बार आपकी बजट के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो क्यों तब्दील हो रहा है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक बजट की बात है तो बिल्कुल हमारी ख्वाहिश थी और हमने उसके लिए कानूनी जो रास्ता था मुलाकात के लिए वो भी इख्तियार किया। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अफरीदी साहब और मुजम्मिल साहब ने पिटीशन भी जमा की कि हम बजट के लिए अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, हम उनका इनपुट चाहते हैं। फिर उसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि उनकी विजन की अक्कासी इसमें हो, लेकिन बदकिस्मती से वो मुलाकात नहीं करवाई गई। जब मुलाकात नहीं करवाई गई तो हम अपनी कानूनी टीम जो थी हमारी उनके साथ बैठे, कानूनी माहिरीन को बुलाया, हम 3 दिन उनसे बैक टू बैक मीटिंग्स करते रहे। अफरीदी साहब की ये ज़ाती ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए, जो कि एसेंशियल बजट कहलाता है, जिसमें तनख्वाहें होती हैं और दीगर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं बजट के हवाले से वो शामिल होती हैं। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ जो थी वो आड़े आ रही थी। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये हालात नॉर्मल नहीं है, ना अदालतों के हवाले से, ना कानून के हवाले से। तो फिर पार्टी ने ये फैसला किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें पार्टी के सामने रखी गई कि आप 1 साल का बजट पेश करें, तो उन्हीं के फैसले पे आफरीदी साहब ने कल 1 साल का बजट पेश किया। और शफ़ी, क्या वजह है? क्या हुकूमत की तरफ से या कहीं और से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई थी? क्या उसके बाद बजट का फैसला हुआ? नहीं, कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई और ना ही हम इस हुकूमत की किसी यकीन दहानी पे हमें एतमाद है। बात बड़ी वाज़ेह है कि एक आईनी ज़िम्मेदारी थी। हम ये चाहते थे इमरान खान साहब से मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो सकी और हम एंड ऑफ द डे आखिरी दिन पे पहुँच गए थे। इसके बाद हमारे पास आगे दिन भी नहीं थे, क्योंकि इस पे बहस होनी है, वोटिंग होनी है, मुहर्रम की छुट्टियाँ बीच में आ रही है। तो पार्टी ने ये फैसला किया कि आप 1 साल का बजट पेश करें और जब भी इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात होगी तो ये तो इसमें एडिशन भी हो सकती है, इसमें सब्सट्रैक्शन भी हो सकती है, हम मिनी बजट भी ला सकते हैं। और जहाँ तक ग्रांट की बात है तो वो तो डे 1 से हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मशरूत है, ग्रांट मुलाकात से मशरूत है। जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, जो ये कटौती की बात कर रहे हैं, जो ग्रांट की ये जो बात कर रहे हैं, हम तमाम तर सिचुएशन इमरान खान साहब के सामने रखेंगे और इमरान खान साहब ही ये फैसला करेंगे। अगर उनका फैसला नफ़ी में है तो किसी सूरत में फेडरल हुकूमत को ग्रांट नहीं मिलेगी। अगर वो हामी भरते हैं तो बिल्कुल हम इनको ग्रांट देने को तैयार हैं। लेकिन शफ़ी, आप क्या समझते हैं कि आपकी तो 8 महीने से मुलाकात ही नहीं हुई, और उससे पहले भी जो मुलाकातें रही हैं उसमें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पॉलिटिकल कमेटी क्या सोच रही है, कुछ लोग बहुत एग्रेसिवली भी मामलात को मीडिया के सामने रख रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी पैगाम रसानी इतनी ट्रांसपेरेंट ही नहीं रही पिछले कुछ अरसे में, तो इमरान खान तक तो वो बातें पहुँची ही नहीं जो भी हालात रहे होंगे एग्जैक्टली, तो वो कैसे फैसला ले पाएंगे कि ग्रांट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? नहीं, हम ये चाहते हैं कि अफरीदी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से हो। हमने एनएससी में भी बड़ा क्लियर स्टांस लिया। हमारी स्टैंडिंग वही है जो डे 1 पे थी। हम चाहते हैं कि सीएम अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करें, इस ग्रांट के हवाले से, बजट के हवाले से, और ग्रांट जी है उनके सामने रख के तमाम तर सिचुएशन
इमरान खान साहब अगर समझते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, या आपने देखा होगा कि बाकी पार्टीज की जो लीडरशिप है, जब भी इस किस्म का फैसला लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम अपने लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे। तो हम भी एक कंसल्ट करना चाहते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब के सामने तमाम तर चीजें रखी जाएंगी। अफरीदी साहब की मुलाकात उनसे मशरूत है इस ग्रांट के हवाले से। लेकिन अगर आपका वो हामी पल्स क्या है? बनते लेकिन हैं, शफी अगर नहीं होती मुलाकात फिर आप क्या करेंगे? कितना इंतजार करेंगे मुलाकात? अगर मुलाकात नहीं होती तो किसी किस्म का कोई ग्रांट नहीं दिया जाएगा। ये वाज़ेह पैगाम है, तो ये वाज़ेह हमारी स्टैंडिंग है। लेकिन शफी दिफाई अखराजात के हवाले से तो वफाकी गवर्नमेंट एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपनाती है। जो पाकिस्तान में इस वक्त कर्ज़ों का हजम है वो भी डिफेंस बजट या दीगर डेवलपमेंट बजट से ज़्यादा है। तो वो ऐसा नहीं है कि इस वक्त बहुत सारा पैसा सिर्फ दिफाई बजट पे ही लग रहा है। और जंग के बाद द इंस्टीट्यूशंस हैव गॉट सम जेन्युइन रीज़न टू स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस। तो ये आपको ये बात, आप इससे कायल नहीं होते? जब इतनी ज़रूरी चीज़ है, जब यूनिटी की ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात है, तो फिर मुलाकात करवा दें। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस हम जो है इनके सामने रख रहे हैं, या अंदर जाके हमने कौन सा एटॉमिक बम का फार्मूला आपस में तय करना है। जब पाकिस्तान की बात है तो हमारी मुलाकात करवा दें। नेशनल यूनिटी की बात है, डिफेंस की बात है, तो मुलाकात करवाने में क्या हर्ज है। हमारी तो बड़ी सादा सी शर्त है कि आप इमरान खान साहब से अफरीदी साहब की मुलाकात करवाएं। अफरीदी साहब ये तमाम तर चीजें उनके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान को आगे रखा है, अपनी जाती तरजीहात को पीछे रखा है। हमेशा हमने पाकिस्तान की बात जब भी आई है, लेकिन हम शफी 2 आपने कदम आगे देखा आए हैं। शहबाज शरीफ ने अचकजई और बेस्ट गौर वगैरह से मुलाकात की। बड़े अच्छे ये रिफ्रेशिंग मनाजर थे आवाम के लिए। एमओयू भी साइन हुआ। ईरान अमेरिका जंग को लेके भी पाकिस्तान की बहुत तारीफ हो रही है। ये एक ऐसा मौका नहीं है कि आप इसका फ़ायदा उठाएं, कैपिटलाइज करें इसके ऊपर? अगर एक कदम आप आगे बढ़ जाएंगे और मुलाकात 2 महीने बाद हो जाए, लेकिन आप एक ग्राउंड बना लें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ देखिए, अनफोल्ड हो, पहली व्हाई बात नॉट यह दिस? है कि जो सालसी का रोल प्ले किया गया है, अच्छी बात है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। अब उस सालसी के बदले में पाकिस्तान को क्या मिला है, ये बहुत बड़ी बहस है। क्या आम पाकिस्तानी की जिंदगी उससे बेहतर होगी? क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान इससे बहुत कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन फॉर टाइम बीइंग हमें तो ऐसी कोई रिलीफ इस वक्त नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान को मैक्सिमम कैपिटलाइज करना चाहिए इस सालसी के रोल से, लेकिन यहाँ पे एक नाअहल और ना निकम्मे लोगों की हुकूमत है। जो तजुर्बेकार टीम थी वो कहाँ गई? क्योंकि इन्होंने तो किसी सेक्टर में पाकिस्तान को तरक्की के राह पे नहीं डाला। ऐसा ना हो कि ये मौका भी ये बिल्कुल गवा शफी, दें। ये जहां बात तक सब कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए। और एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होगा, या जो पहले इन ममालिक के साथ ताल्लुकात थे, अगर ये जंग बहुत बड़े पैमाने पे होती तो वो जो पाकिस्तान का एक मुआशी ताल्लुक है वो भी इफेक्ट हो सकता था। वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जब बेस्ट गौर साहब ने कहा कि हाथ, फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसा कहा कि हाथ मिलाने में भी देर कर दी, या मुसाफा करने में भी देर कर दी, और मुज़ाकरात ऑफर करने में भी देर कर दी, वो क्या आपके लीडर तो अभी तक जेल में, आपको क्या लगता है कि देर किस बात की हो गई है देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से? पहली बात यह है कि ये हमेशा मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं, और नेशनल स्पीकर भी जो है, कौमी असम्बली का स्पीकर है, वो भी बारहा कहता है कि मेरे ऑफिस का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, बातचीत से ही राह निकलेगी। लेकिन बात यह है कि जब भी आप जिससे बात करते हैं 2 फरीकैन के दरमियान, तो हर फरीक ये देखता है कि अगले फरीक के पास इख्तियार कितना है। हमने जब भी इनसे बात की है, हमने इनको बेइख्तियार पाया है। सीएम अफरीदी साहब ने जब शहबाज शरीफ से मुलाकात की बात की तो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की जब बात बनी तो 5 महीने स्पीकर नोटिफिकेशन नहीं कर रहा था, जब तमाम कानूनी तकाजे पूरे थे, क्योंकि मुक्तदर की तरफ से हामी नहीं भरी जा रही थी। जब आप इनके ये हालात हैं तो इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। गौहर साहब चीजों को काफी दफा आगे लेके बढ़े हैं, लेकिन डेडलॉक का शिकार हुए हैं। डेडलॉक का शिकार इसलिए हुए हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है। हमने जब भी इमरान खान साहब की बात इनसे की है, उनकी तक रसाई की बात की है, जाती डॉक्टर की बात की है, मुलाकात की बात की है, हमने इनको बेइख्तियार पाया है। लेकिन शफी, असम्बली के फ्लोर पे आना, कैमरास के सामने हाथ मिलाना, एक बड़े जेस्चर का मुजाहरा करना, ये शहबाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बात है। उन्होंने अगर आपको एक जेस्चर दिया, आप उसके ऊपर दूसरा कदम ज़रूर बढ़ा सकते हैं कि आप आए थे, हाथ मिलाया। हाथ मिलाने का मतलब क्या है? बजाय कि आप दोबारा उन्हीं का इंतज़ार करें, आप इसको खुद भी इनिशिएट कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की आपको पता है कि वो 17 सीटों का वजीर आजम है। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो भी आपको बेहतर पता है। Credibility in the sense that he wants to speak to you and he genuinely wants to speak to you in front of the cameras. वो credibility के हाथ तो मिलाया ना, वो credibility थी तो हाथ मिलाया। हम अगर बात करेंगे तो हम नए फ्रेश इलेक्शन पिन से बात करेंगे, हम मैंडेट की वापसी पे बात करेंगे,
ہم 64,000 FIR جو جعلی کاٹی گئی ہیں اس کی واپسی پہ بات کریں گے، ہم عمران خان صاحب تک رسائی پہ بات کریں گے، ہم 22,000 لوگوں کو جو جیلوں میں جا چکے ہیں ان کی واپسی کی بات کریں گے. ان تمام چیزوں پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو تحریک انصاف لیکن بیٹھنے کو شفیع تیار ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے مسائل کا ایک رخ ہے کہ گورنمنٹ سے آپ کو یہ اعتراضات ہیں، لیکن جو آپ کی اپنی پارٹی بقرعید سے پہلے وہ رہائی فورس کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے تھے، اب اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرا، آپ لوگ خود بھی بہت کلولیس ہیں کہ وہ کیا ہوگا. کس کے اوپر برڈن ڈالیں گے آپ زیادہ، گورنمنٹ کے اوپر یا اپنی پارٹی کے اوپر؟ دیکھیں ہم کلو لیس نہیں ہے، ہماری تیاری بالکل کمپلیٹ ہے. CM آفریدی صاحب کی میس موبلائزیشن آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کو ابھی بھی لیڈ کر رہے ہیں اور وہ بالکل تیار ہیں. جب بھی اچکزئی صاحب جو کال دیں گے تحریک انصاف اس کے بیک پہ کڑی ہوگی. رہائی فورس ہو یا پھر اسٹریٹ موومنٹ ہو، جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری آفریدی صاحب نے نبھائی ہے اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی. اور پھر وہ ایک کراؤڈ پلر بن چکے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے. جس کا ہاتھ عمران خان صاحب کا ہاتھ جس کے سر پہ ہو تو وہ آٹومیٹیکلی کراؤڈ پلر بن جاتا ہے. وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہا ہے. ذمہ داری اچکزئی صاحب کے پاس ہے تحریک کے حوالے سے، وہ جو بھی کال کریں گے تحریک انصاف ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. لیکن شفیع اچکزئی صاحب رسک نہیں لیتے، عمران خان کے لیے ابھی تک انہوں نے رسک نہیں لیا. دیکھیں میرے لیڈر نے اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے اور میں اپنے لیڈر کے حکم کا پابند ہوں، میں ڈسپلن کا پابند ہوں. میرے لیڈر نے یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. ہم نے پیغام بھی بھجوایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں، ہم اسلام آباد آئیں، ہم فیض آباد آئیں، ہم پنڈی جائیں، ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. وہاں سے یہ پیغام ملا کہ آپ اچکزئی صاحب سے کنسلٹ کریں. پھر اس ضمن میں آفریدی صاحب کی ملاقات بھی اچکزئی صاحب سے ہوئی تھی اور اچکزئی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ تحریک کی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں لوں گا. اور یہ اختیار بھی میرے لیڈر نے ہی اچکزئی صاحب کو دی ہے. عمران خان صاحب کی چوائس ہے اس وقت، اچکزئی صاحب کو یہ تحریک کی ذمہ داری ہے. وہ جو بھی تحریک کے حوالے سے فیصلہ لیں گے، CM آفریدی صاحب لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے پختونخوا سے نکلیں گے انشاءاللہ. اب شفیع آپ ملاقات کے بغیر بجٹ پاس کر لیں گے؟ دیکھیں بجٹ تو اس وقت پیش ہو چکا ہے اور بجٹ انشاءاللہ پاس بھی ہو جائے گا. اور ہمارے لیکن نمبرز گرانٹس بھی نہیں پورے دیں ہیں. گے، گرانٹس نہیں دیں گے. ہم گرانٹ جو فیڈرل حکومت کے لیے گرانٹ کی بات ہے وہ ہم کسی صورت نہیں دیں گے. ہمارے جو ان کے ساتھ NEC میں بات ہوئی ہے، جو 300 ارب ہمارے بنتے ہیں وہ ہمیں جلد از جلد چاہیے. 180 دنوں کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا جو شیئر ہے NFC کا، جو زم اضلاع کا شیئر ہے وہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا. اور اس سے پہلے جو 300 ارب بنتے ہیں وہ جلد از جلد چاہیے. اور NEC میں باقی جو ہماری موقف کی جیت ہوئے ہیں ان تمام چیزوں پہ ہمیں امپلیمنٹیشن چاہیے. ہم کسی صورت اس فیڈرل حکومت کو گرانٹ نہیں دیں گے جب تک ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ صوبے کی ترقی، صوبے کی ضروریات اور وہاں پہ جو اتنے لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر عمران خان کو پریفر کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن معاملات چلیں گے تو سسٹم میں آپ بھی رہیں گے اور آپ اپنے لیڈر سے ملاقات بھی. اس سے آپ تو کو نہیں صوبے لگتا کہ کے بہت ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے؟ ٹھیک ہے ملاقات تو آپ کا جمہوری حق ہے، پر تھوڑا ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم یہ نہیں کریں. کون سا ایکسٹریملی اپروچ ہے؟ 7 مہینے سے آپ نے ملک کے پاپولر لیڈر کو اغوا کیا ہوا ہے، شفیع تب بھی سہولت اس کو مل نہیں رہی. بجٹ تو عوام کے لیے پاس ہونا نا، گرانٹ بجٹ تو پیش کر دیا گیا، بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے، بجٹ تو پیش کر دیا گیا، بجٹ تو پاس ہوگا. لیکن جو گرانٹ ہے گرانٹ کی اس پہ گورنمنٹ بالکل ہم نہیں دیں گے، اس پہ گورنمنٹ اپنی بالکل ہم نہیں دیں گے. لیکن اس پہ جو گورنمنٹ کے مسائل ہیں وہ آپ کے لیے عام نہیں ہے. فیڈرل حکومت کے مسائل ہیں، اگر وہ مسائل اتنے ہی بڑے ہیں تو ہماری ملاقات کروا دیں. اس میں ایسی کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے شفیع، کل علیمہ خان نے کہا کہ منگل کو انہوں نے کہا کہ انہیں اچکزئی صاحب کی طرف سے یقین دہانی کروائی ہے کہ 10,000 بندہ اڈیالہ آئے گا. شاید خٹک نے کہا کہ پارٹی تو اس حوالے سے کوئی بتایا ہی نہیں گیا. تو یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور I've been closely watching people جو اڈیالہ جاتے ہیں تو یہ 10,000 کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. وہاں پہ تو 1,500,000 بندہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹیوزڈے کو جو وہاں پہ نمبر تھا وہ حوصلہ افزا تھا. اب 10,000 لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں. جب ناکہ بندی ہو جاتی ہے، جب 4 کلومیٹر ارد گرد ناکے لگا دیے جاتے ہیں، چاروں اطراف پہ کرفیو لگا دیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو نہیں چھوڑا جاتا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو 4 گھنٹے روکا گیا، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو روکا گیا. اس کے باوجود وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا پہنچنا حوصلہ افزا ہے. اس ٹیوزڈے کو بھی آپ کو بہت بڑا نمبر وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا. شفیع میں یہ سوال ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں رپورٹس کے بنیاد پہ کہ عمران خان کے باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، مقتدرہ بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان باہر نکلے. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں اور وہ شاید بہت سال باہر نہیں نکل سکیں. فار ایگزامپل اگر
اس طرح کی چیز آپ کو پتہ لگتی ہے یا آپ کو پتہ لگے کہ اور ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں تو آپ بطور پارٹی کیا کریں گے؟ ایک ملاقات کے لیے جو آپ جو لیجسلیٹولی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، جو سیٹیں آپ کے پاس ہیں، جو پاور پوزیشن آپ کے پاس ہے، آپ اس کو استعمال ہی نہیں کریں؟ کیوں نہیں کریں؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ اس طرح کی چیز ہم ایزیوم ہی نہیں کرتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ زیادہ دیر جو ہیں یہ پریشر برداشت نہیں کر پائیں گے. عمران خان صاحب 90% لوگوں کا لیڈر ہے، 90% پاکستانی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ جہاں بھی الیکشن کروائیں گے وہاں پہ فارم 45 پہ جیت جو ہے وہ عمران خان کی ہوگی. خوف اتنا ہے عمران خان صاحب کا کہ اس کی تصویر پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، بیان پہ لیکن پابندی ہے، اگر ریئلسٹک ملاقات پہ پابندی ہے. شفیع آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہوں کہ آپ چیزوں کو بہت سمجھ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن شفیع اگر ریئلسٹکلی بات کریں تو حالات تو یہ ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آ رہے، تو آپ پھر بھی ملاقات کا انتظار کریں. آپ کچھ اور سوچیں، ملاقات اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ملاقات کا انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ انتظار میں آپ سیاست کر دیں گے اپنی ختم؟ نہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ باہر نہیں نکلیں گے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا. بہت شکریہ. آپ شفیع جان صوبائی وزیر اطلاعات کے بھی پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. مجھے جوائن کریں احمد حسن العربی، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. بہت شکریہ احمد آپ جوائن کریں. بہت زیادہ فلکچویشنز ہیں ان خبروں میں جو سوئٹزرلینڈ میں مختلف ممالک کے جب نمائندے وہاں پہ گئے، جس میں امریکنز کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، ایرانینز کے بھی، ان پاکستانی جرنلسٹ بھی وہاں پہ ہیں. ان جرنلسٹ کا بھی کہنا کہ ہم یہاں پہ اس ایونٹ کو وٹنس کرنے آئے تھے، بٹ جو 11th آور پہ یہ ڈیلے آیا، now we have to see what is going on next. تو یہ اس نے پاکستان کے اوپر ذمہ داری بڑھا دی ہے مزید، کیونکہ کہا تو صرف یہ جا رہا ہے کہ علامتی تھا، اٹ could be set aside for this very moment، لیکن کیا ذمہ داری بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ جو فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کے تحت جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے گا. تو کیا ابھی تک ہم کوشش کے فیز میں ہی ہیں، پھر انسرٹنٹی آ گئی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے، یا ابھی پچھلے فیبرری آنورڈز آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد سے اگر آپ سچویشن کو ان دنوں میں اور اب میں کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو سیریمنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ سیریمنی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جو سبسٹانس ہے وہ اس ایونٹ کے اندر نہیں ہے. سبسٹانس وہ نیگوسیشن کا پروسیس ہے جس میں پچھلے 1 سے 2 مہینے سے ایران، یو ایس اور پاکستان گزر کے آئے ہیں. پہلا قدم اس کا سیز فائر تھا جو سب سے زیادہ کرٹیکل تھا. دوسرا دونوں فریقین کو تقریباً 50 سال کے بعد دونوں کے اندر یہ سوچ پیدا کرنا تھا، یہ تھاٹ پروسیس اوریجنیٹ کرنا تھا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. دونوں کو یہ بات ریئلائز کرانی تھی کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ سیز فائر ہو اور یہ جنگ جو ہے یہ لمبی نہ چلے اور ایک سسٹینیبل پیس کی طرف جائے. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچیو ہو چکی ہیں. دوسری امپورٹنٹ اینگل جو ہے، جو پاکستان اس جنگ کے اس میں میڈیشن کے اندر کیوں داخل ہوا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری آڈینس کے لیے جاننا، کیونکہ پاکستان کا مقصد اصل جو تھا، جو پاکستان کی سی ڈی ایف نے اس طریقے سے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو میڈیشن کروائی، اس کے پیچھے جو چیز کی جو ہیچ ہو رہی تھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. 1971 میں جو اسرائیل کے ایک فائنل جو تھنکر گزرے ہیں گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کے ہرزل سے شروع ہوتا ہے، 71 تک آڈیٹ یینون تھا. یینون کی جو رائٹنگ تھی، فورن پالیسی ان کا حصہ ہے اسرائیل کی، اس نے لکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے درمیان میں جنگیں کروانی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سیکٹیرین conflict will not suffice the cause, we have to make the country fight another country. یہ اس کے الفاظ ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں. وہ جو پلان تھا کہ پوری مسلم دنیا کو انہوں نے آپس میں لڑوانا ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، بن نہیں رہا تھا. 5% اسرائیل چھوڑ کے جا رہے تھے، اندر ان کے بہت زیادہ ٹرموائل اور ڈیوائڈ تھا. جس نیریٹو پہ یہ کھڑے تھے وہ ختم ہو گیا. 60% ٹیک انڈسٹری ان کی باہر شفٹ ہونا چاہ رہی ہے، یورپ امریکہ واپس جانا چاہ رہی ہے. اس کو اوائڈ کرنا تھا. اب آپ لارجر کانٹیکسٹ میں ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اچیو ہو چکی ہیں.
یہ سبسٹانس ہے اس فریم ورک آف پیس کا, اس نیگوسیشن کا, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. مووی ڈائریکٹ ہو چکی, مووی کی جو اسکریننگ ہے وہ کس تھیٹر میں ہوگی, وہ جنیوا میں ہوگی یا کہیں اور ہوگی, وہ ضرور میٹر کرتی ہے, لیکن وہ سبسٹانس کے اوپر کوئی افیکٹ. لہٰذا جو آگے کا پروسیس ہے وہ اسموتھ بالکل بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا. ظاہر ہے کمپلیکسٹیز ہے, لیکن اس کے جو سیریمنی ہے اس کے ڈیلے ہونے سے اس فریم ورک کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں. اور احمد, جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا ہے کہ یو ایس از کانفیڈنٹ دیٹ اٹ کین مینٹین اے سیز فائر. جب میں آپ سے انسرٹنٹی یا غیر یقینی کی بات کر رہی ہوں تو وہ اس بنیاد پہ بھی کر رہی ہوں کہ جے ڈی وینس کو بھی یہ پش کرنا پڑا ہے کہ ہم ویل ٹرائی بیسٹ ٹو مینٹین اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل اور لیبنن کی طرف سے لڑنے کا پریشر ہے وہ اتنا ہے کہ انہیں کہنا پڑا ہے کہ ہم اس سیز فائر کو مینٹین کریں گے. جی دیکھیں, اس میں نا دو امپورٹنٹ بہت ایک چیز ہے جس کو ہم کافی زیادہ لوگوں نے مس کیا, کہ اس کی جو یہ جو ایم او یو تھا یا یہ جو پیس فریم ورک کا جو انیشل ڈرافٹ, اس کے اوپر جو سگنیچر ہوئے ہیں تینوں, یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیے ہیں, امریکنز اور ایرانین جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سائن کیے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ آفیشیلی آپ نے باؤنڈ کر دیا ہے, ایران تو ہے ہی ہے باؤنڈ, اس کے ساتھ آپ نے یو ایس کو بھی باؤنڈ کر دیا ہے کہ آفیشیلی اب انہوں نے اسپوائلر کے جو اسکوپ آف آپریشن. اور احمد, ابھی فی الحال کی خبر یہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی پاکستان کے وزیر اعظم بھی سوئٹزرلینڈ کل ٹریول کریں گے, یہ رپورٹ ہو رہا ہے. تو ایک پھر ہم یہ کل تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ فی الحال چیزیں رک گئی ہیں, اور لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ کل دوبارہ جا سکتے ہیں سوئٹزرلینڈ. جی میں نے وہی آپ سے بھی عرض کیا نا کہ یہ دیکھیں سیریمنی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, اس کی ایک اور ٹیکنیکل ریزنز ہوتے ہیں, ملٹیپل اور ایکٹرز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اس کی ملٹیپل کانٹورز ہوتے ہیں, بہت زیادہ آپریشنل ڈیٹیل ہوتی ہیں, وہ آگے پیچھے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پیس فریم ورک ہے, اس کو صرف آپ اس کی گریوٹی کا اندازہ لگائیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو فریم ورک ہے سیکیورٹی آپریٹس جو مڈل ایسٹ کے اندر پچھلے تقریباً 70-80 سالوں سے رائج تھا, اس کی ری امیجننگ کی بات ہو رہی ہے. سو یہ سینسٹیو ہے. اسپوائلرز بھی جو ہیں وہ کنونشنل اسپوائلرز نہیں ہیں, وہ بہت پاورفل اسپوائلرز ہیں. اسرائیل کوئی چھوٹا اسپوائلر نہیں ہے. سو اس سارے ڈائنامکس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اوپر نیچے کمپلیکیشن. اب احمد, کچھ دن پہلے تک آپ کی بھی یہ اوپینین تھی اور اس پہ بار بار بات ہو رہی تھی کہ اسرائیل کی پوزیشن ایز کمپیئر ٹو دا پاس بہت کمزور ہو گئی ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی جو ایڈوانسمنٹ کی میپس شیئر کیے ہیں اسرائیل نے, جیسے وہ لیبنن کے جن علاقوں پہ قبضہ کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں یا جہاں پہ وہ بمباری کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اسی ایگریشن سے آگے بڑھے ہیں, چاہے ڈپلومیٹکلی ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہو یا یو ایس ایگزٹ چاہ رہا ہو, بٹ اسرائیل از ویری مچ دیئر ٹو ایڈوانس این اٹیک. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نیریٹو کے اندر یا ریٹرک کے اندر اسرائیل کی اب نظر آ رہی ہیں. اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا یہ جنگ سے پہلے اس وقت اسرائیل تھا. اسرائیل طاقت کہاں پہ ہے بیسیکلی, ہمیں وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اس کا پاور سورس کیا ہے. پاور سورس وہ نیریٹو ہے جس کے اوپر وہ قائم ہوا تھا. دنیا کا واحد ملک ہے جو نیریٹو کے اوپر قائم ہوا, ہولوکاسٹ والا سارا بیانیہ. اس کے بعد کے پورے مسلمان ہمارے دشمن ہیں, لہٰذا ہمیں امریکہ سے پیسے چاہیے, ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں ہتھیار دیں, اسلحہ دیں, اور پیچھے ان کی ایک لابنگ فرمز ہوتی ہیں پورے امریکہ کے دنیا میں جو آپریٹ کرتی ہیں. وہ نیریٹو جو بنیاد ہے اسرائیل کی, وہ نیریٹو تباہ ہو چکا. آج احمد یہ بتائیے گا کہ جب ہم ایم او یو کے نکات دیکھ رہے تھے تو اس میں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کی بات ہوئی, اور وہ ایک بڑی ون ون سچویشن تھی ایران کے لیے, لیکن آج دوبارہ جب اس کو بند کر دیا گیا, بار بار بند کر دیا جاتا ہے, تو یہ کیسا ایک سائن ہے کہ ایران بھی تو یہ بار بار بند کر دیتا ہے. اب ایران کے پاس کیا آپشن بچتی ہے اس کو بند نہ کرنے کے علاوہ؟ دیکھیں ایران کے پاس ملٹیپل آپشنز ابھی بھی موجود ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کا تو میرا پہلے دن سے کافی کلیئر اسٹینس ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کہ وہ بند نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہکپس چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں اس میں ایرانین, دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر اسپوائلر ایلیمنٹ بہت زیادہ موجود ہے, لیئرز ہیں اسپوائلرز. سو اس ساری چیز کو اگر آپ کمپریہینڈ کریں, ساری چیز کو آپ دیکھیں, ایک ڈومیسٹک آڈینس بھی ہے, یو ایس کی بھی ہے, ایران کی بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کو بند مجھے نہیں لگتا کہ کرنا چاہیے, لیکن then again ایرانیز کا اپنا ایک تھاٹ. اور دوسری بات یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کے اوپر جو بلاکڈ ہے یہ اس طرح کا بلاکڈ نہیں ہے جو ایک ہفتہ پہلے یا 1.5 ہفتہ پہلے تھا. یہ ایک زیادہ تر دکھانے کے لیے کہ ٹیبل کے اوپر اپنی اسپیس کو کرنے کے لیے, اس وجہ سے اس کو میرا نہیں خیال کہ یہ بلاکڈ اتنا ہی پاورفل ہے جتنا آپ سے لیٹ سے جیسا میں نے کہا 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے تھا.
اور احمد پہلے یہ بات بہت کلیئر تھی کہ ایرانین آفیشلز لنک کر رہے ہیں لیبنن کو اور وہاں پہ ہونے والے امن کو نیگوسیشنز کے ساتھ، اور کیا اس کا پریشر اب امریکہ پہ بڑھا ہے؟ کیونکہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کا خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آن اینڈ آف یہ ایران کی ایک ٹیکٹکس رہی ہے اس کو پریشر بلڈ کرنے کے لیے، بٹ لیکن لیبنن کا بارڈر اور اس کے اوپر امن وہ کتنا اس بنیاد پہ ایران اپنی بات کتنی منوا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں دیٹ آئی ایم ناٹ ہیپی ود بینجامن نیتن یاہو دا وے جس طریقے سے انہوں نے لیبنن کو ڈیل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں پچھلے 48 to 72 آورز سے امریکن وائس پریزیڈنٹ جو کہ بڑے جن کا بڑا برائٹ پولیٹیکل فیوچر بھی ہے آگے، وہ ایک باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے خلاف ایک کیمپین کے اوپر پوڈ کاسٹ اور انٹرویو کر رہے ہیں. ان کے میرے خیال 6 سے زیادہ انٹرویوز آ چکے ہیں. ہر انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑا ریالٹی دیا اسرائیل کو اور اسرائیلی لابی کو. تو اگر آپ میں دیکھیں، اور وہ سارے لیبنان کے اراؤنڈ ہیں، اور وہ اوریجنیٹ ہی ہوا ہے کہ اسرائیل لیبنان کو کے اوپر اٹیک کر کے اپنے اسپوائلر جو ایکٹس ہیں وہ کر رہا ہے. سو اس وجہ سے آئی تھنک کہ لیبنان از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایران کے فائدے میں ہوئی ہیں اس ڈیل کے اندر. اور امریکہ جس طریقے سے اسرائیل کے خلاف اس وقت بات کر رہا ہے وہ اپنے ان اٹ سیلف اٹس اے. بہت شکریہ احمد حسن، ون آف مائی فیوریٹ انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اور یہاں پہ یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپوزیشن کی طرف سے بھی سوال بار بار سنتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں کیا ملا. ہم ٹھیک ہے، ہم نے ڈپلومیٹکلی اپنا قد بڑھایا، بٹ ہمیں معاشی ٹرمز میں کیا ملا؟ تو اس کا ایک بڑا مختصر سا جواب یہ کہ اگر خدا نخواستہ ایران ایک بڑی جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اگر اس جنگ میں سفارتکاری کو لے کے پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا تو وہ پاکستان کی عوام سے ریلیٹڈ بھی ہے. ایک بہت بڑی ورک فورس ہے جو کویت میں، سعودی عربیہ میں اور ایران میں کام کر رہی ہے. وہ ورک فورس جو ریمیٹنسز بھیجتی ہے وہ خطرے میں آ سکتی تھی. جو پاکستان کے مڈل ایسٹ ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں وہ خطرے میں آ سکتے تھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان ایران کے ساتھ ریلیجس سملیرٹی، جو ویلیوز شیئر کرتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی عوام بھی یہ کبھی نہیں چاہتی کہ جو ریلیجس اور جو کلچرل ویلیوز ہیں اس میں وہ ایران کو اس کی پوزیشن ڈپلومیٹکلی خراب ہوتے ہوئے دیکھیں. تو پاکستان نے اگر اس میں اپنا رول پلے کیا تو اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا کنٹری، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود انڈیویژولس. کیونکہ میں نے یہ بہت اوپینین دیکھی ہے کہ انڈیویژولس کی تعریف کی جا رہی ہے، بٹ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس ڈسین، اس ڈپلومیسی کو ایز نیشن آن کریں. ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. مجھے جوائن کریں اسد حسن صاحب، سینئر صحافی ہیں، امریکہ میں مقیم ہے. بہت شکریہ اسد، آپ جوائن کریں. یہ خبریں آ رہی کہ کل تکنیکی مذاکرات ہوں گے امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ مذاکرات ان ٹرمز پہ ہوں گے، یعنی کہ فالو اپ لیا جائے گا اور یہ انشور کروایا جائے گا کہ امپلیمنٹیشن کس کی ہو رہی ہے. اسٹریٹ آف ہارمز پھر بند ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. لیبنن پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. تو وہ کیا فالو اپ ہے ایگزیکٹلی، اور وہ کیا انشور کروانا ہے ریگارڈنگ امپلیمنٹیشن؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ تو خیر جس وقت ایم او یو سائن ہوئے ہیں یا اس سے پہلے بھی یہ تو متوقع تھا کہ اسپوائلرز اپنا رول پلے کرتے رہیں گے اور کئی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے آگے چل کے بھی مذاکرات کے سارے عمل میں. 60 دن کا یہ ٹائم ہے، ایکسٹینڈیبل اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس طرح کی رکاوٹیں پہلے سے توقع کی جا رہی تھی. پہلے سے اس کا دیکھیں، اسرائیل اور امریکہ ہے، اس کو دو حوالوں سے اب آپ دیکھیں. ایک تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے، اس میں کرنٹلی کوئی خاص فرق نہیں ہے. امریکہ کمیٹڈ ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے. دوسرا ہے آف کورس پالیٹکس، اسرائیل کے اندر بھی امریکہ کے اندر بھی. اس وقت جو پرائم منسٹر نیتن یاہو کی پالیٹکس ہے وہ جنگ کی طوالت ان کے ذاتی کیریئر کو، ان کی پالیٹکس کو وہ استقامت دیتی ہے، جبکہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو انڈیویجول پالیٹکس ہے، ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریپبلکن پارٹی کی آگے کی سیاست ہے اس کو وہ ہرٹ کر رہی ہے. سو اس لیے ان کو بھی بہت کنسرن ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف کلیئر کٹ انداز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں سے ان جنگ کے عمل سے
نکلے ہیں، بلکہ ان وے وہ لگتا ہے کہ کافی حد تک وہ ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایم او یو کے اندر ان کو تسلیم کر چکتے ہیں، ان کو لیجیٹمیٹ وہ کنسیڈر کرتے ہیں. دوسری طرف وائس پریزیڈنٹ نے جو زبان استعمال کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو زبان استعمال کی ہے نیتن یاہو سے متعلق یا اسرائیل کے اس کہنا چاہیے کہ سارے پلان سے متعلق، ایسا ہم نے پچھلے 40-50 برسوں میں نہیں دیکھا کہ اتنی سخت لینگویج استعمال کی گئی ہو. سو اب یہ نیتن یاہو کی پرسنل سروائیول ہے، وہ کوشش کریں گے اس کو ڈریگ کرنے کی کہ امریکہ کسی طرح واپس آئے، لیکن لگتا نہیں ہے بظاہر کہ امریکہ یکسر اس کو ریجیکٹ کر دے، کیونکہ امریکہ نے تقریباً 3 مہینے کی جنگ کی اس مہم کے اندر اپنے آپ کو بھی یعنی اپنا ویٹ بھی کیا ہے اور دوسرے کو بھی تول لیا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. تو یہ مشکلات تھوڑی بہت رہیں گی، لیکن الٹیمیٹلی لگتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ امریکہ کے وہ انگیج کر لیں گے اسرائیل کو. اور ایسا جو اسرائیلی لابی ہے وہ انفلوئنس نہیں کر سکے گی ٹرمپ کو؟ دیکھیے میرا نہیں خیال، دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بہت ان ٹریڈیشنل اور غیر متوقع قسم کی سیاست کرتے ہیں اور بلنٹ ہیں. سو یہ کریڈٹ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پھر دینا پڑے گا کہ اگر وہ لمبی چوڑی سوچ بچار کی غلطی کر کے ایران وار میں چلے گئے تھے تو شاید یہ کسی اور پریزیڈنٹ میں اتنا حوصلہ نہ ہوتا کہ وہ وہاں سے واپس آتے اور اس کو تسلیم بھی کرتے کہ اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور آگے چل کے پوری گلوب کا نقصان ہے. سو وہ انکنونشنل پالیٹیشینز ہیں. سو وہ جب اس نوعیت کا پھر فیصلہ کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسرے کو قائل کرنے میں عام طور پہ کامیاب رہتے ہیں. اسد، اسرائیل کے بڑے اخباروں میں یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو دھوکہ دیا ہے، سیل آؤٹ کیا ہے. یہ بھی رپورٹس تھی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے نیتن یاہو کے آفس میں بھی کافی پینک تھا، اور یہ بھی پہلے بھی تلخ کلامی یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں آفیشلی کہ اب امریکہ اسرائیل کا اتحادی نہیں ہے اور ایک پاور ویکیوم آ گیا ہے اینڈ دے آر ناٹ ٹوگیدر اینی مور، اور وہ پاور ویکیوم کون فل کرے گا جو یہ مذاکرات کامیاب کروائے گا؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ کو ذہن میں رکھیں گے، اس کی ایک طویل تاریخ ہے اور وہ دونوں ریاستوں کے مفاد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے. پورے مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کی پروٹیکشن امریکہ کی کیوں پرائیورٹی رہتی ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو امریکہ اس سے یکسر نہیں نکلے گا، لیکن جیسے کہ وائس پریزیڈنٹ جیڈی وینس نے باور ان کو کرایا ہے بڑے سخت لفظوں میں کہ اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل سے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک دنیا کی ایک سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو اس کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ اس ڈیل پہ کرٹیسزم نہ کریں اور اس ڈیل کو آگے بڑھنے دیں. اس میں امریکہ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں پوری دنیا کے یہ مفاد میں ہے کہ یہ ڈیل ہو. اور امریکہ نے جتنی بلنٹ سپورٹ کی ہے وہ اسی طریقے سے واپس آ رہا ہے، اگرچہ اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ غیر معمولی تنقید ہو رہی ہے. اس کو سرنڈر کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے. یہ قرار پوچھا جا رہا ہے، سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ دیکھیں 28 فروری کے اس حملے سے پہلے ایران کہاں کھڑا تھا، اسرائیل کہاں کھڑا تھا. اسرائیل ایکسپیشنسٹ اپروچ کے اوپر تھا. بہت شکریہ اسد، آپ پروگرام میں تھے. 300 بلین کی ریکنسٹرکشن کے فنڈز دیے جائیں گے ایران کو. 60 دن کی ونڈو ہے، ملٹیپل کروشل ایشوز پہ بات ہوگی ان تکنیکی مذاکرات میں. بٹ یہ کتنا ریئلسٹک ہے کہ سارے ایشوز سائملٹینیسلی حل بھی ہوں، لیبنن پہ حملے رک بھی جائیں، دیٹ وی ہیو ٹو سی. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.